अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को छोड़कर एक केस की समाअत की है, और ये केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुताल्लिक ही है, जिनसे मुताल्लिक अब से कुछ दिन पहले ये इंकशाफ हुआ था कि जामिया कराची ने उनकी जो डिग्री है उसको इनवैलिड करार दिया है। उसके बाद सोशल मीडिया पे इस मामले को उठाया गया और जो कैंपेन चली, अब इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया है, और साथ ही साथ जो एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, गरीदा फ़ारूकी, हसन अयूब, अमार सोलंगी, इनको नोटिस भी कर दिया है। और अब इस केस की समाअत जो अदालती छुट्टियां हैं, गर्मा की छुट्टियां हैं, उसके बाद की जाएंगी। इस मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुहर्रम के बाद होगी। हुकूमत इस सिलसिले में मुशावरत कर रही है, और बिलावल भुट्टो ने भी पेशावर में कहा है कि इस सिलसिले में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। ये APC और जो KP गवर्नमेंट की जानिब से APC थी, इसमें क्या तमाम जमातें शरीक होंगी, और अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ वाक़तन पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो किसी नुक्ते पे पहुँच जाएगी, या इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन के बीच खलीज है, क्या ये APC उस खलीज को कम करने का भी ज़रिया बन सकती है। और इस APC के मामले पे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए क्या हुकूमत यकसू है, और दूसरी जानिब अपोजिशन की तरफ से भी मुतज़ाद आवाज़ें आती हैं। इस सारे मामले में क्या ये APC बाइस बनेगी अज़्म इस्तेहकाम का भी, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का भी, ये कलीदी नुक्ता है। साथ ही साथ IMF से मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना ने अच्छी खबर नहीं दी है। वो ये कहते हैं कि जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं और जो महसूलात हैं, अगर वो हासिल ना हुआ टारगेट, तो फिर ये आखिरी प्रोग्राम नहीं हो सकता है। लेकिन बिजली के बिलों ने, टैक्सेस ने, महंगाई ने आवाम के लिए दिन दुश्वार कर दिए हैं। अब इसमें पॉलिसी और प्लान हुकूमत के पास क्या है, बीच का रास्ता क्या है, इस पर भी कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो हुई हैं, नोटिस लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस बेंच की सरबराही की है। अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद, अदालती छुट्टियों के बाद ये मामला जाएगा। ये नौबत क्यों आई है? मैं इससे पहले एक आपको वाक़या सुनाऊँ तारीख़ी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब कत्ल केस का फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, वो 4-3 का था। 3 जजों ने उनको बरी किया था, 4 जजों ने उनको करार दिया था जुर्म का मुर्तकिब, और सज़ाए मौत तजवीज़ की थी यानी सज़ाए मौत पर मुहर लगाई थी। जो लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया था उसको एंडोर्स किया था। तो 3 जज जो इख्तलाफ करने वाले थे, उसमें जस्टिस हलीम साहब थे, जस्टिस दुराब पटेल थे, और जस्टिस सफदर शाह साहब थे। और इत्तेफाक से उनका ताल्लुक़ भी KPK से था, और ये जहांगीरी साहब का ताल्लुक़ भी KPK से है, गालिबन मानसेरा से है। तो कुछ दिनों के बाद जब फ़ैसला आ गया, तो एक ख़बर नश्र हुई कि सफदर शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, यानी वो हाई कोर्ट के उससे पहले जज रहे, उससे पहले तवील अरसे तक उनकी वकालत हुई, तो पता चला कि उनकी मैट्रिक की या FA की डिग्री जाली है। तो वो खैर माशाल्लाह का दौर था, वो शाह साहब तो रातों रात लंदन चले गए, लेकिन बड़ा मजाक उड़ा। और मजाक ये बनता भी था कि एक शख्स इतने साल वकालत करता रहा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मुतअद्दिद हाई कोर्टों में, उसके बाद वो जज बना, फिर वो बनते बनते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सीनियर जज थे। तो अब उनकी मैट्रिक की या FA की, गालिबन मैट्रिक की थी, डिग्री जाली निकल आई है। अब ये जो जहांगीरी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये 94 से वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट की, फिर सुप्रीम कोर्ट की, फिर ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब के रहे। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ये सदर रह चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और सेक्रेटरी दोनों बारी बारी ओहदे ले चुके हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, एडवोकेट जनरल बने, डिप्टी अटार्नी जनरल बने। किसी ने डिग्री चेक नहीं की, हालांकि हर दफ़ा चेक हुई होगी। सरकारी मनसब पर जब कोई शख्स आता है तो उसकी
جو ہے باقاعدہ خفیہ ایجنسیاں رپورٹ بھی دیتے ہیں، انٹیلیجنس رپورٹ بھی ہوتی ہے اور ڈگریز بھی چیک ہوتی ہیں. صحیح. تو اب معلوم نہیں کیا وجہ بنی، لیکن جو افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو ہم ایک طرف یہ تو ہمارا ہم صحافی کے طور پر ہماری تنظیمیں بھی، میں خود بھی اس کے حق میں ہوں کہ ہم توہین عدالت، توہین حتیٰ کہ عزت کے قانون کے خلاف ہیں، بلکہ مخصوص قوانین جو بنائے جائیں کسی بھی طبقے کے خلاف، خاص طور پر صحافی ان کے خلاف ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جو ہی کوئی سچی خبر، جھوٹی خبر کچھ ملے، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اب ارشاد صاحب یہ بنیادی جو نقطہ ہے آپ نے جو بات کی ہے، ہمارا کیس جو اس وقت ہمارا کیس ہے حکومت کے خلاف کہ جی آپ مخصوص قوانین نہ بنائیں، اس طرح کی جو پروپیگنڈا مہم کا ہم جب حصہ بنتے ہیں تو ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جامعہ کراچی نے ایک نوٹیفیکیشن دیا، ڈگری انویلڈ ہے، صحافیوں کے پاس آیا، انہوں نے اس کو پبلش کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے صحافیوں نے چیک کیا کہ واقعی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ تو ایک خط لکھا جاتا ہے. دیکھیں وہ اس کے اور وہ خط حاصل کر دیے، جواب آتا ہے. عرفان مظہر صاحب نے وہ رائٹ ٹو نو ایکٹ کے تحت کیا، اور پھر اس کے بعد جو رپلائی دیا گیا جو جامعہ کراچی کی طرف سے وہ صحافیوں تک پہنچا. میں ہرگز اس بات پہ نہیں جا رہا، جرنلسٹک فریم ورک میں رہ کے اگر وہ خبر ہے تو ہمیں اس کو نشر کرنا چاہیے، وہ تو کوئی بات نہیں. جو آپ پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ توہین والا جو سلسلہ ہے، اس سے پہلے بہت سے صحافیوں پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے خلاف مہم چلانے پہ ایف آئی اے نے انکوائریاں کی ہیں، اور اب یہ لوگ آ گئے ہیں، تو اس پہ کم از کم ہماری صحافتی برادری کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی ریکنسائل کرنا چاہیے کہ ہمارا فریم ورک کیا ہے اور ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا ایس او پیز کیا ہونے چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک چیز تلوار کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. صحافیوں کو ایک بات بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے کسی حکومت کی طرف سے، کسی گروہ کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، ہم بھی بھاگتے عدالتوں کی طرف ہیں، اور عدالتوں کی ہم عزت و توقیر ہم نہیں کریں گے، اور ہم ان اداروں کو بھی باقی اداروں کی طرح بنا دیں گے ہتھیار کسی طبقے کا، حکومت کا، رولنگ ایلیٹ کا، تو پھر ہم ہی سب سے زیادہ تنگ ہوں گے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. باقی جہانگیری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جانے اور ان کا کام جانے. بالکل ٹھیک ہے. اسد قیصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا. اسد صاحب، اب جو اے پی سی وفاقی حکومت بلا رہی ہے وہ محرم کے بعد، عاشورہ کے بعد یقینی طور پہ وہ بلائے گی، اس پہ بات ہو رہی ہے. ایک اناؤنسمنٹ کے پی کے گورنمنٹ نے اے پی سی کی تھی، اس کا کیا بنا ہے؟ میرے خیال میں وہ اے پی سی تو ابھی چونکہ وفاق نے اے پی سی بلایا ہے تو شاید وہ میری تو بات نہیں ہوئی ہے، لیکن صوبائی حکومت سوچ رہی ہے. جو دوسرے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ وفاق حکومت نے کیا ہے تو ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم کریں کہ نہ کریں. تو میرے خیال میں سے پہلے میں نے بھی ابھی تجویز یہ ہوگی کہ چلو پہلے وفاقی حکومت کریں اور وفاقی حکومت جو ہے نا دیکھے کہ اس کی خد و خال کیا ہے، مطلب اس کی QRs کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنی صوبائی حکومت کو پروپوز کریں گے کہ وہ پی سی بلائے اور کیسے بلائے اور کس ایجنڈے پہ بلائے. اچھا اسد قیصر صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ 2022 میں آپ کی حکومت نے ریوائز کیا اور اس کو آگے بڑھانا تھا، خیر آپ کی حکومت چلی گئی. اب جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عزم استحکام بیسیکلی ایک ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے دن سے آپ کی پارٹی نے اس کی مخالفت شروع کر دی. اور اب جب کہ اے پی سی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جا کے تعاون کریں گے، بلکہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی بات سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو بنیادی اعتراض آپ کو کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ آج تک آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا تو ہمیشہ عمران خان جب بھی بولتا تھا وہ آپریشن کے خلاف ہی بولتا تھا، اور ہمارا ہمیشہ جو اوپینین رہی ہے یا جو ہمارا اس کے اوپر موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طور پر آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے اور نہ آپریشن کو ہم چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا تقریباً 9 کے تو بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، اور اس آپریشن کی ابھی نتائج کیا ہے، یعنی اس آپریشن کی ابھی ضرورت کیوں آ رہی ہے.
اگر یہ پہلے جو آپریشن کامیاب ہوتی تو آج اس آپریشن کی ضرورت نہ ہوتی. اب اس کو تو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا ایک آپریشن شروع کرتے ہیں, پھر جو ہے پوری آبادیوں کو نکالتے ہیں, پھر جو ہے نا اس سے ڈیمیجز ہوتے ہیں. نہیں سوری, قطع کلام معاف, وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہے, یہ نیشنل ایکشن پلان ہے, یہ ایک ویژن ہے, ایک اسٹریٹجی ہے. اس میں نہ تو ڈسپلیسمنٹ ہوگی آبادی کی, نہ ہی اس طرح سے کوئی کام ہوگا جس طرح ضرب عزم میں تھا یا اس سے پہلے جو آپریشن ہوتے رہے ہیں. تو وہ آپریشن کا لفظ تو اب حکومت نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. نہیں ٹھیک ہے, وہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خود خال معلوم ہو. دیکھو ہم اس ملک کے پاکستانی ہیں, ہم اس ملک کے آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں, ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں. ہمارا مین مطالبہ ہے کہ ملک میں امن ہو. امن کے لیے جو اقدامات ہوں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو بتایا جائے. مطلب چاہیے, اچھا ہوا کہ یہ اے پی سی بلا رہے ہیں, اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمنٹ میں لے کے آتے, پارلیمنٹ میں جو پتہ چل جاتا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا اس وقت یہ ان کی کیا خد و خال ہے یا ان کی کیا جو ہے نا کیو آرز ہیں, تو اس پہ پھر بات ہوتی. کیونکہ اس وقت ہم اس لیے اس پہ کنکریٹ بات نہیں کرتے کہ ہم اسد صاحب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو 5 اگست 2021 کو آپ کی کابینہ نے, اس وقت کی ایپکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کیا تھا, اس کے جو 14 نکات تھے یہ وہی خد و خال ہیں اور اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے. تو ٹھیک ہے نا, ہم دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کو تو ہم عرصت پر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو صحیح معنی میں ٹرو سینس میں جو اس کی ریکمنڈیشن ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ عمل کریں. اس کے اوپر تو بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے, اس میں تو صرف آپریشن ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس میں تو آپ نے لوگوں کی محرومیاں ختم کرنی ہے, آپ نے لوگوں کی جو ہے نا روزگار کے وسائل جو نا دینے ہیں, آپ نے وہاں جو ہے نا متبادل اس کی یہ کوئی اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکے. تو اس کی تو پورا جو ہم تو نیشنل ایکشن پلان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا مانوان اس پہ عمل ہونا چاہیے, صرف ایک چھوٹی سی نقطے پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ابھی یہ ایک آج کیس سامنے آیا ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس آیا, ایک جج صاحب کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی. آپ کے بعض رہنما رؤوف حسن اور اس طرح کے لوگ بعض ججز کے بارے میں بڑی سخت قسم کے ریمارکس دیتے رہے ہیں, تو آپ اس وقت آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بعض ججز کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ ان پر تنقید ہونی چاہیے اور آپ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو تو ہر صورت پہ آزاد ہونا چاہیے, اور عدلیہ جو ہے نا وہ جو تنازعات سے اس سے باہر نکل کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مطلب عدالت انصاف تو تب ہوتا ہے جب وہ دکھائی دے کے انصاف ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, مطلب ہمیں اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب عدلیہ ایک دباؤ کے تحت کچھ کام کرتی ہے, اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے, اس کی جو ہے نا جو اسلام آباد چیف ججز کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے, تو اس طرح ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہم تو اپنے ججز کے ساتھ ہے کہ وہ جو فیئرلی قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں. ہمیں کسی بھی صورت میں یہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو. عدالت میرٹ کی بنیاد پہ, انصاف کی بنیاد پہ اپنے ڈیسیجن دے, تب یہ ملک آگے بڑھ سکے گا. بار ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عدالت آزاد ہونی چاہیے, ان کے فیصلے آزاد ہونے چاہیے, کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, کسی طور پر اس کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. جو انصاف ہو تبھی جو ہے ملک آگے بڑھے گا. نہیں اصل کہ سر, جب آپ کے لیڈر پریس کانفرنس کریں گے, کسی جج کو نشانہ بنائیں گے, تو وہ بھی تو پریشر ہی ہوتا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی اگر دوسرا ادارہ یا حکومت کوئی پریشرائز کرے تو وہ غلط ہے, لیکن اگر آپ خود یا سیاسی جماعتیں پریشرائز عدلیہ کو کریں, ان کے فیصلوں پر بلا وجہ تنقید کریں, تو وہ درست ہے. جب اس کے دیکھو فیصلوں پہ تنقید کرنا ہمارا حق بھی ہے اور قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. جب آپ ہمیں الیکشن سے جو ہے نا اس پروسیس سے نکالتے ہیں, ہم سے ہمارا
निशान छीन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने तो पार्टी को खत्म कर दिया। यानी आज मैं स्वाद गया होता तो एक उसको जो है ना वो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने तो अच्छा इसको वो दिया था वो मिर्ची उसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं मिर्च, ग्रीन चिली, रेड चिली अंग्रेजी में। रेड चिली, अच्छा रेड चिली का निशान दिया, दूसरे को बकरी का निशान दिया होता, दूसरे को डोर का निशान दिया हुआ था। अच्छा असद साहब ठीक है, ये एक पैसे की बुनियाद पे हुआ ना। अगर इसके सब के पैसे आते हैं तो हमें तो हक तो है कि बस जुल्म हो और हम इस फैसले के ऊपर तनकीद नहीं, फैसले पर तनकीद करें लेकिन जजेस पर तनकीद शुरू हो जाती है ना। नाम लेके आपके लीडर, बाज़ लीडर जो हैं, मैंने रऊफ हसन साहब की मिसाल दी कि नाम लेके वो शुरू हो जाते हैं। नहीं देखिए इरशाद आरिफ साहब, वैसे आप भी इंसाफ करें ना जी, क्या आपको नजर नहीं होता कि कौन किधर फैसला करता है उसका किया। अगर किसी जज की किसी के साथ जाती अदावत की बुनियाद पे, ज्यादा कीनी और बोझ की बुनियाद पे या ज्यादा उसकी वजह से किसी इशू की बुनियाद पे वो पब्लिक को एक बच्चे को पता चल रहा है ये बायस है और ये एक इनके अंदर एक अब यही तो हमारा असद साहब बुनियादी जो हमारा इरशाद साहब भी बात कर रहे थे, नुक्ता यही था कि फैसले पे क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं फलां जज बाइस्ड है, फलां ऐसे है, तो दैट मीन्स कि आप प्रेशराइज कर रहे हैं। असद कैसर साहब, 6 जुलाई को इस्लामाबाद में आपने जलसा तरतीब दिया और फिर उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने रोक दिया और आप रुक गए, क्या वजह बनी? उससे पहले तो बहुत बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे कि हम हर सूरत जलसा करेंगे, और आप समझते हैं कि आपका हर जलसा जो है अगर ज़िले इंतज़ामिया की इजाज़त से मशरूत रहा तो आप कर पाएंगे? देखिए इस पे सबसे पहले तो बात यह है कि इस पे हम अपनी पॉलिसी पे मुशावरत करेंगे। एक तो हमारे सीसी में भी इसके ऊपर डिस्कशन होगी और फिर वो डिस्कशन हम अपनी बानी चेयरमैन के पास लेके जाएंगे। इस वक्त तो हमारी पॉलिसी ये है कि जो भी हम एक्टिविटी करे वो एनओसी के साथ करे, और अगर नहीं एनओसी मिलती तो फिर अदालत से जाके मतलब अदालत का दरवाजा खटखटा के अपना कानूनी और आईनी हक जो है ना वो ले ले। लेकिन इस वक्त चूंकि खान साहब ने जो हमारे बानी चेयरमैन है उन्होंने भी कैटेगरी के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप किसी तौर पर जो है ना बगैर एनओसी और बगैर जो है ना अदालत की आप कोई वो नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे लिए वो पॉलिसी मेन हर्डल है। अगर ये मैं आपको बताऊँ ना, मैं वजू से अल्लाह को हाजिर नाज़िर, यानी इतने लोग निकल गए थे कि ये एक बहुत बड़ा 9 मई को लोग भूल जाते, यानी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती, क्योंकि ये इन्होंने तो किसी भी सूरत में हमें ये नहीं करने दी जा रही। जो हमारा कानूनी आईनी हक है ये हमें उससे रोक रहे हैं, नहीं करने जा रहे। और वो एक्सट्रीम थी, तो हमने सारा सिचुएशन हमने क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है, जो हमारा एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो जिसमें तमाम लीडरशिप है और फिर जो पार्टी हैं, वो तारो डिस्कशन के बाद डिसाइड जो है, किसी 1-2 लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। कम अज कम जो है ना 60-70 लोग इस फैसले में नहीं। लेकिन असद कैसर साहब, आप तो तस्दीक कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब और ये लोग तो कह ये रहे थे कि आप 9 मई बर्पा करना चाहते हैं, 9 मई की तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए जलसा रोका गया है, तो इसका मतलब दुरुस्त है? नहीं, मैं अब ये नहीं कहता, ये न वो मई ये क्रिएट कर रहे हैं, यानी ये अपने लिए जवाब बना रहे थे, अपने लिए एक रास्ता बनाए थे कि कोई और बहाना बना के हमारे खिलाफ क्रैक डाउन करे, हमारे खिलाफ जो दुनिया में एक झूठा प्रोपेगेंडा और बैरियर बनाए। हम बेसिकली समझते हैं कि हम जो भी करेंगे कानून और आइन के अंदर करेंगे, और हमारे पॉलिसी अदम तशद्दुद का है। हम किसी तौर पर तशद्दुद नहीं चाहते, हम किसी तौर पर मुल्क पे अनारकी फैलाना नहीं चाहते। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, हम अपने हक से पीछे भी नहीं होंगे, हम मुसलसल करेंगे, अदालत भी जाएंगे। अभी हम अपनी पॉलिसी के ऊपर भी रिव्यू कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बानी चेयरमैन के साथ जो हमारी मीटिंग नेक्स्ट हो जाएगी उसमें भी हम उसके साथ मशावरत करेंगे। लेकिन अच्छा इस तरह देख ले कि इस वक्त मुल्क की हालत क्या है, मुल्क की इकोनॉमी किस तरह से हाल आप देखें, मुल्क में जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें, और आप मुसलसल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाते हैं। अगर एक जलसा होना था हो जाता ना, क्या हो जाता? अच्छा, कौन सा इसमें असद कैसर, ये जो आपने फरमाया ना कि हम पॉलिसी पे रिव्यू कर रहे हैं और दोबारा डिस्कस करेंगे, फवाद चौधरी साहब भी यही गिला कर रहे हैं कि आपकी कोई बानी चेयरमैन को रिहा कराने की या कोई स्ट्रेटेजी ऐसी है ही नहीं सियासत करने की। तो इसका मतलब है वो दुरुस्त कह रहे हैं, अभी आप कोई पॉलिसी क्लियर कट नहीं बना पाए।
نہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبی جدوجہد ہے، یہ 2 دن کا کھیل نہیں ہے. ہم بیسیکلی ہم پورا سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ سسٹم جو ظلم کی بنیاد بنی ہوئے ہیں، جس نے اس نظام کو اپنے شکنجے میں ڈالا ہوا ہے، جس میں غریب آدمی پسا ہوا ہے، جس میں قانون جو ہے صرف طاقتور کے لیے ہے، جس میں جو سٹیٹس کو ہے وہ سٹیٹس کو کسی طور سے نہیں چاہتے. یہ عام لوگوں کو جو ہے نا کیڑی مکوڑے سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوری نظام کو چینج کرے، اور پوری نظام کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ بجٹ جو انہوں نے پاس کیا ہے، کیا یہ عوام کا بجٹ ہے، یہ پاکستانی قوم کا بجٹ ہے کہ یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے؟ انہوں نے جو بجلی کی بلوں پہ جو اضافہ کیا، یہ جو ٹیکسز لگائے ہیں، جس طرح انہوں نے لوٹ مار جو اس بجٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایک فرضی سا ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اتنے کریں گے. بھائی جان آپ یہ کر رہے ہو، آپ کے پاس بڑے بڑے یعنی یہ ملک ہے آپ کے اشرافیہ کے لیے. اسلام آباد کلب کے ساتھ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنی زمین پڑی ہوئی ہے جو صرف اشرافیہ استعمال کرتی ہے. آپ کی جو جتنے مختلف کلبز ہیں، جم خانہ ہے لاہور میں، مختلف جگہ ہے، صرف اشرافیہ عام آدمی اس کو بے جا نہیں سکتا. اسد صاحب بات یہ ہے، اسد صاحب آپ نے بھی آنا تھا، آپ نے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنانی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانی تھی، آپ لوگ نہیں بنا سکے. بنیادی طور پہ کیا کوئی حکومت خوشی کے ساتھ اتنا ٹیکسوں سے بھرا بجٹ پیش کرتی ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بوجھ سارا، یہ پبلک کا ریئیکشن سارا اس پہ آئے گا؟ آپشن کیا تھا اس حکومت کے پاس اگر اس طرح کا بجٹ نہ پیش کرتی؟ ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے، ہم نے پرائم منسٹر آفس کو جو ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو لیگل فارمیلٹی وہ تقریباً فائنلائز کی تھی. ہم نے تمام جو کمشنرز، جو بڑے بڑے آفیسرز کے گھر، ان کے بنگلے، جو ان کی بھی پورا ریکارڈ بھی اکٹھا کیا تھا. جو ہمارا اسٹیٹ بینک کا جو وہ تھا ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، انہوں نے پوری تیاری کی تھی. اسمبلی میں ہمیں بریفنگ بھی دی تھی. جتنے ہمارے پاس ایسٹس ہیں جو غیر ضرور عیاشیوں پہ لگ رہے ہیں، ہم سب کو جو ہے نا ایک طریقے سے لیگل اس کے لیے قانون سازی کر رہے تھے، تاکہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے اوپر قرضے ختم ہو، اور جو پیسہ ہمارے پاس بچ جائے وہ تعلیم پہ، روزگار پہ، علاج پہ، امن و امان پہ لگے، تاکہ ہم سے تو اس کے لیے ہم نے پورا فریم ورک بنایا ہوا تھا. بدقسمتی ایک تو ہمارے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی، دوسرا ہماری حکومت کو جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کووڈ اس میں آیا جو کہ جس نے کتنا ہمیں ڈیمیج کیا. جی 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 یہ سارے ہمارے مسائل تھے. بہرحال ہم کمیٹڈ ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اچھا وہ بات درمیان میں رہے گی. اسد صاحب وہ جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ درمیان میں رہ گئے کہ شیر افضل مروت صاحب تو اب سیدھے آ گئے ہیں کہ پارٹی چیئرمین بھی رہا نہیں ہونا چاہتے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جلسے ولسے ہوں. اور شہریار آفریدی صاحب کوئی اور بولی بول رہے ہیں. آج سنا ہے کہ وہاں جب ملاقات کے لیے گئے وہاں عدالت میں یا ملاقات میں کہیں وکیلوں کے ساتھ ان کی اس ایشو پر تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. تو یہ پارٹی کے اندر انتشار کیوں شروع ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہوتا رہتا ہے، ایک اختلاف رائے ہوتی ہے اور ایک اختلاف ہوتا ہے. اختلاف رائے تو ایک حسن ہوتی ہے جمہوری اس میں، اور ہمارے کیا ہے، ہمارے کور کمیٹی میں بھی کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہ جی اختلاف. بھائی اختلاف رائے تو میں ایک بات کروں گا، ارشاد عارف صاحب دوسری بات کرے گا، دوسری بات کرے گا. ایک چیز کے مختلف نظر ویوز ہوں گے، لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی اختلاف نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی بغاوت ہو جائے گا، کوئی ایک آگے پیچھے ہو جائے گا، سارے عمران خان کی قیادت میں متفق ہے، اور ہم ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں، شیر افضل مروت صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آنا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے وہ کوئی کال نہیں دے رہے، تو یہ درست ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کل اپنی بات کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح نہیں کہا ہے، میں نے صرف جو ہے نا نہیں، ہم نے تو اپنے قانون سے سنا ہے. ان کا جو وہ جو فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، وہ تو ہم نے اپنے قانون سے سنے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. باہر میں چونکہ زیادہ نہیں سنا چکا. کل وہ ہماری جو کور کمیٹی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ کسی طور پر میرا یہ موقف نہیں ہے اور میں کسی اس طرح چاہتا ہوں. باہر میں نے جو ہے نا ایک اپنی وہ دی، پر ہم نے اس کو بتایا کہ جو بھی آپ کی بات ہو وہ پارٹی کے اندر کرے.
نہیں تو اسد صاحب اب جو اب فواد چودھری صاحب کی یہاں بات ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اختلاف نہیں ہے، وہ نام لے کے ایک ایک کلپ کو ٹیگ کر کے رؤوف حسن صاحب کو، باقی شبلی فراز صاحب کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تو کلیئر کٹ ہے اختلاف. اور ان کی جو بات ہے آپ اس بات سے متفق ہیں کہ آپ کی پالیسی کسی کام کی نہیں ہے؟ اسد قیصر صاحب کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. میرے خیال میں اس کو باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ چونکہ اس وقت ماحول ہی نہیں ہے کہ اب اس قسم کی باتیں کرے، میڈیا میں کرے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں مطلب مسلم لیگ سے اتنا بڑا دڑا علیحدہ ہو گیا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. اختلاف یہی ہے کہ پورا مسلم لیگ جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے. آدھا مسلم لیگ جو ہے نا وہ چلا گیا شاید ساٹھا نگار باسی کے پاس. مین ایشو تو یہی ہے. اچھا اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. اس پر بھی ہم آ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پارٹی بنی ہے یا اے پی پی بنی ہے، اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کو تو ڈیمیج نہیں کرے گی؟ یہ ایک فارمولا کوئی 2-4 سال پہلے ہم سنتے تھے کہ ساری پارٹیوں کے جو اچھے لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے. یہ اس طرف تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. دیکھیے بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، نیک خواہشات ہیں اگر اس کی نیک مقاصد ہے. ابھی تو مسلم لیگ نون سے جو ہے نا ایک اتنا بڑا دڑا نکلا ہے اور مسلم لیگ کے اندر اتنی بڑی ڈینٹ پڑی ہے تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. نواز شریف جو ہے نا جس طرح انہوں نے اس بجٹ کو سپورٹ کیا، جس طرح یہ ایک انپاپولر پالیسیز کو لے کے جا رہے ہیں، تو نواز شریف کی کوئی کیریئر نہیں ہے. صحیح ہے. اسد صاحب بلوں کا معاملہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، سندھ میں بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنا احتجاج کر رہی ہے، لیکن کے پی میں ایک ریت چل نکلی ہے، ایم پی اے جاتا ہے گریڈ اسٹیشن میں جا کے وہاں بجلی بحال کر دیتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو روش ہے یہ ریاست کی ریٹ کو کمزور کرتی ہے اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا میں سمجھا نہیں. میں بجلی بحالی کے لیے جس علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے وہ آپ کے غالباً فضل الہی نام ہے آپ کے ایم پی اے صاحب پشاور میں، انہوں نے جا کے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا بجلی کے حوالے سے، یعنی ہمارے اس وقت صبح کی پیداوار ہے کوئی 4000 میگا واٹ، ہمیں جو ہے یہ مل رہے کوئی 1100 میگا واٹ مل رہے. آپ مجھے بتائیں، میں اللہ معاف کرے اگر آپ 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ سے انٹروڈوں گا کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں. جب آپ کی بجلی نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے پانی کی پینے کی پانی بھی نہیں اویلیبل ہوتی، آپ جو ہے نا ظلم بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی بجلی بھی نہیں دیتے اور بل بھی اتنے بڑے بڑے بیٹھتے ہیں. تو ایک مطلب ہم خود کے ساتھ سیریسلی چیک اپ کیا ہم نے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر آپ کو پولیس چاہیے پولیس بھی دینے کے لیے تیار ہے، سب کچھ آپ کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ آپ جو ہمارا حصہ بنتا ہے آپ ہمارے حصے کے مطابق تو ہمیں بجلی کے شیئر دے دینا. ہمیں ضرورت ہے 2400 میگا واٹ بجلی صبح کی اور آپ ہمیں دیتے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی دیتے ہیں. آپ سب سے پہلے ہمارے ڈیمانڈ کو پورا کریں. ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کے ٹاور کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں آپ پالیٹکس نہیں کریں گے، اس میں آپ بدنیتی نہیں کریں گے. وفاقی حکومت صرف جو ہے نا وہ سرکار وہ دیتی ہیں کوئی پبلک میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر رہی. نہیں یہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ایم پی ایز جائیں، وزیر اعلیٰ صاحب جائیں، جا کے خود ہی گریڈ اسٹیشن میں بٹن آن کر دیں؟ مطلب یہ آپ ترغیب کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ راستہ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا راستہ ہو جائے گا جب کوئی آپ کا بات نہیں سنتا، جب اسمبلی میں احتجاج ہوتا ہے اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا، جب آپ عدالت میں جائے اس کو کوئی نوٹس نہیں کرتا. آپ کے پاس جب تمام راستے ختم ہو جائے تو پھر کیا راستہ رہ جائے؟ یعنی کتنے احتجاج ہم نے کیے اسمبلی میں، جتنی بھی بجلی کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، یہ منسٹری نہیں آتا کوئی اس کو جو ہے نا. یہ ہے کہ ہم سیریسلی چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے اور ہم جو ہے نا مسائل آپس میں طے کریں، ہمارے مسائل اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں، ہم ان کی انڈرسٹینڈ کریں، ایک ون ون سچویشن سامنے لے کے آگے بڑھیں. صحیح ہے. اچھا ابھی جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے، آپ کے بانی چیئرمین نے بھی کہہ دیا ہے، کیا اس سے یہ امید اس کو ہم جوائن کریں گے؟ وہ تو آپ نے نہیں وہ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف عزم استحکام تک رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راستہ کھولے گی سیاسی استحکام کا بھی؟ دیکھیے ابھی تو ان کا صرف جو ایجنڈا ہے اسی ایجنڈا پہ ہم جائیں گے، اور وہ جو اس وقت استحکام جو ان کا جو انہوں نے ایک پروپوزل لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اس کا کیا ہے، خد و حال کیا ہے، 2 hours کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو نا پھر ہم کریں گے.
اور یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے. حکومت کیا کیسے استحکام چاہتی ہے؟ ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتی تو وہ استحکام چاہتی ہے. ہمیں جو ہماری جو سیاسی جو ہمارا قانونی حق ہے ہمیں وہ اس کے لیے نہیں چھوڑتی. نہیں کیسے بنائے جاتے ہیں، جھوٹی منگرد کیسے بنائے جاتے ہیں. تو حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اصل میں حکومت تو ہے نہیں نا، یہ تو ایک جھوٹا ایک جعلی حکومت ہے. اور جعلی حکومت جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس کی کوئی مورل سٹینڈرڈ ہے، اور اس وقت تو انٹرنیشنلی اس کے اوپر بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت بہت لمبا چلے گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ اسد قیصر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے عوام پاکستان پارٹی سے زعیم قادری صاحب. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما زعیم قادری صاحب نے. قادری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قادری صاحب بطور سیاستدان ایک لمبا سکوت، لمبی خاموشی اور پھر اس کے بعد عوام پاکستان پارٹی کا چناؤ، کیوں اس پارٹی کو آپ نے منتخب کیا یا اس میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے ایک تو میرا دستبدستہ سلام حضرت ارشاد عارف صاحب کو، میرے بزرگ ہیں اور آپ میرے بھائی ہیں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فی الوقت صحافی حضرت ارشاد عارف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ پچھلے 6 برس میں بالکل لا تعلقی کا سکوت رکھا بلکہ سیاست سے، اور بالکل کنارہ کشی کر لی، کیونکہ وہ کانشنس جو تھا وہ کلیئر نہیں تھا. وہ ایپیٹائٹ جو ایک پولیٹیکل ورکر کی ہوا کرتی ہے وہ میسر نہیں آ رہی تھی وہاں پر. اور باقی دوسری جگہوں پر بھی جہاں سے بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس طرح باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے زعماء کا شکر ادا کروں. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بارہا یہ کہا، بلکہ کچھ بزرگوں نے تو جو بڑے بزرگ ہیں میرے ماں، انہوں نے بڑی غصے سے کہا کہ تم کیوں نہیں یہ کرتے اور آ جاؤ ادھر اور یہ کام کرو. لیکن کانشنس تھا جو بہت تنگ کر رہا تھا پچھلے 12-15 برس. اور پھر وہ اس نے کہا کہ نہیں اب یہ کام اس طرح نہیں چلے گا، گھر بیٹھ جانا بہتر ہے. اور پھر 2-4-10 دوست اکٹھے ہوئے آج سے 1.5 سال پہلے. تو ایک کانسیپٹ جو دماغ میں آیا وہ یہ تھا، جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے. کوئی کنونشنل پولیٹیکل پارٹی بنانے کا کوئی تک نظر نہیں آ رہا تھا زندگی میں. تو ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی ان 1.5 سال میں. تمام تر دوست جو وہاں اس دن موجود تھے ان کا کچھ تک کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کچھ کا MQM سے ہے، کچھ کا مسلم لیگ نون سے ہے. تو سوچ یہ تھی کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کم از کم ہمارا نہ کہلا سکے. ایک ایسا ادارہ، سیاسی ادارہ ہو جس میں جو بھی آئے اس کو یہ امید ہو کہ کل کو وہ اس کے نمبر 1 تک پہنچ سکے. اور ایک ایسا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کریٹ کر دیا جائے جو یقیناً پولیٹیکل پارٹی کا کردار تو ادا کرے، لیکن جب وہ فیلڈ میں جائے تو وہ اس کے پاس یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہو کہ وہ ڈیموکریٹک نارمز جو پولیٹیکل پارٹیز فالو نہیں کرتی ان کی morality کی انتہا معراج پر جا کر اس کو امپلیکیٹ کیا جائے. 2-3 مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے بڑی اس کی مثال یہ کہ ہم نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی عہدے پہ ہو، چاہے وہ صدر ہو، سیکرٹری ہو، وہ 2 ٹرم سے زیادہ اس کا حقدار ہی نہیں رہے گا. یعنی کہ اگر وہ چاہے بھی اور کوئی چاہے بھی کہ وہ بن جائے تو وہ نہیں بن سکتا. یہ ہم نے لکھ کے الیکشن کمیشن میں اپنا منشور جمع کرا دیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ 17-18 لوگ اکٹھے ہوئے جس میں بہت بڑے بڑے برینز، ڈاکٹرز، انجینئرز، PhDs، سوشل سائنٹسٹس اور پڑھے لکھے پرانے لوگ شامل تھے، تو وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو ضروری تھا الیکشن کمیشن کے لیے کہ ہم ایک ایسا سسٹم کریٹ کر کے وہاں دیں جس میں ایک صدر اور ایک سیکرٹری ہو اس آرگنائزیشن کا. ٹو اسٹارٹ آف ود جو فاؤنڈرز گروپ ہم نے بنایا، تو ہم نے اس کی جب باغ دوڑ ڈالی تو شاہد خاقان عباسی صاحب خوبصورت آدمی ہے، انہوں نے کہیں یہ کہ نہیں کہا کہ مجھے آپ اس کا صدر بنا دیجئے.
اور وہ قانون بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو پریزنٹ پرپوز بھی نہیں کر سکتے. اور وہی ہوا، ایک صاحب نے ان کو پرپوز کیا، ایک اور صاحب نے مجھے پرپوز کر دیا، اور پھر باقاعدہ 17 لوگوں میں وہ الیکشن ہوا جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو تقریباً 11 ووٹ اور خاکسار کو تقریباً 6 ووٹ پڑے، اور وہ الیکشن میں منتخب ہوئے اور پھر ان کا نام ایز چیئرمین گیا. سو یہ ود ان جو آپ کی اپنی سائیکی ہے نا جی، اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے. اس کی آپ کی سوچ جو تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو، آپ جواب دے دے کے تنگ آ جاتے تھے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. زعیم صاحب، عام طور پر جو روایت بھی ہے سیاسی اور جمہوری، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی جب بناتے ہیں تو اس کی ایک جنرل کونسل بناتے ہیں یا اس کا ایک کنوینئر بناتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں انتخاب ہوتا ہے. آپ نے 10-15 لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ نے انتخاب بھی کرا لیا، منشور بھی بنا لیا ہوگا، رجسٹریشن بھی کرا لی، عہدے بھی بانٹ دیے. تو یہ تھوڑا سا گھوڑے کو تانگے کے پیچھے باندھنے والی بات نہیں ہے؟ حضرت نہیں، اس طرح نہیں ہے. میں میرے خیال میں شاید سمجھا نہیں پایا آپ کو کہ اس آرگنائزنگ کمیٹی کا مقصد صرف اور صرف نمبر 1 جنرل کونسل کو تشکیل کرنا ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی بنانی ہے، اور اس پھر جنرل کونسل کے بعد یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی یہ جو کمیٹی آٹومیٹکلی، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ صرف الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن تک تھی سر. اور اس کے بعد وہ جنرل کونسل پھر ایک بار انتخاب کا عمل پورا کرے گی، جس میں جو بھی چاہے گا اس کو پروپوز کیا جائے گا، اور پھر جس کو پروپوز کیا جائے گا یہ اس کا رائٹ ہوگا کہ وہ الیکشن لڑ سکے. جی صحیح ہے، بالکل. اچھا، اب 3 جماعتیں، مقبول جماعتیں یا بڑی جماعتیں اس ملک میں موجود ہیں. ایک نون ہے، آپ کی سابقہ پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی عام طور پر لیفٹ یا بائیں بازو کی ایک جماعت، انقلابی جماعت سمجھی جاتی تھی، اب بھی سمجھی جاتی ہے. یہ مسلم لیگ جو تھی یہ دائیں بازو کی جماعت تھی. تحریک انصاف اصلاحات کا اور تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی اور اس نے تھرڈ فورس اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا. اب آپ کا جو مقصد، مدعا یا ایم آبجیکٹ جو ہے، آپ کا نیریٹو کیا ہے، اور آپ ان تمام پارٹیوں کی توڑ پھوڑ سے ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا بالکل نئے لوگوں کو لائیں گے میدان میں؟ ہمارا سب سے بڑی کوشش یہ ہے حضرت کہ ہم صرف اور صرف ان نئے لوگوں کو لے کے آئیں جو اس ملک میں عزت احترام کے ساتھ شرافت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے بڑا ایم ہی یہ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگنے کے سے پہلے ہی ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جہاں پر آنے والے کو آنے سے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن لانے والے کے لیے ہم نے بڑے سیریس کرائٹیریاز رکھے. اس کے لیے ہم نے جو کرائٹیریا رکھا ہے وہ یقیناً ایمانداری، عزت، توقیر، نو بیگیج رادر. اور وہ لوگ جو اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نہ تو آگے آنے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس یقیناً شاید وہ اربوں خربوں روپیہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے نگیٹ کیا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ریگارڈنگ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی ٹوٹ پھوٹ سے، ہم کسی کی ٹوٹ پھوٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے سر. ہم کسی کی ٹوٹ پھوٹ کے خواہاں بھی نہیں ہے. ہم تو اس آدمی کے ساتھ بات کریں گے جو ہماری آئیڈیالوجی پر ہمارے ساتھ آئے گا، یعنی کہ وہ یہ بات کہے گا. اور جہاں تک آپ نے نیریٹو کی بات کی تو نیریٹو بڑا کلیئر ہے سر. نیریٹو صرف واضح طور پہ کلیئر ہے کہ آج اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم اس ملک کی معیشت ہے اور اس ملک کی کا جمہوری ڈھانچہ ہے، جو ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے، وہ میں کہتا ہوں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ اولیگارکی ہے. ایک ٹرم ہے پولیٹیکل سائنس میں، جس طرح آٹوکریسی ہوتی ہے، ایرسٹوکریسی ہوتی ہے، اس طرح وہاں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اولیگارکی. اس میں وہ پیرامڈز بنا لیتے ہیں لوگ بہت امیر مل کے، اور اس کے بعد اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے فائنینشیل فسکل پالیسیز بناتے ہیں اور کوئی بھی پالیسی عوام دوست نہیں ہو پاتی. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم اکانومی پہ ہے، جو کہ یقیناً پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ڈو ٹیلڈ ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ پولیٹیکل
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुआ करती है, तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फाइनेंशियल फिस्कल एडवांटेजेस हासिल नहीं किए जा सकते। जी, टैक्स का जी। निज़ाम ले लें, बिजली की तरसील ले लें, बिजली की कीमतें ले लें, गुर्बत, बेरोजगारी। आज 10 करोड़ बच्चा अपना शाह साहब स्कूल से बाहर है, और मैं कहूं कि मैं सेंटर ऑफ द राइट और लेफ्ट की बात करूं, ये लोगों को हजम नहीं होगी। वो मौला का फरमान है ना कि जब पेट में रोटी न हो तो जिससे उस शख्स से कादरी साहब, अब मामला ये है, कादरी साहब आप है कि हमने जी, कादरी साहब आप नए लोगों की बात कर रहे हैं, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जो आखिरी इंटरव्यू दिया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पे सिर्फ तनकीद नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, मैं 35 साल से उनका साथी हूँ, वो मेरे लीडर हैं। एक ऐसी जमात जो इस सिस्टम को बेहतर ना कर सकी, कल तक आप उस जमात का हिस्सा थे, आप अगर उसी जमात के लीडर को अपना लीडर मान रहे हैं तो आपने क्या इस्लाहात लानी है और क्या नई बुनियाद रखनी है आपने? एक तो मैं आपसे माजरत से बड़ा सीरियसली डिसएग्री करता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहीं उनको अपना लीडर नहीं माना। उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, मैं वो ज़ाती ताल्लुक़ ख़राब नहीं करूँगा। और ये जो छोटे नए कल के मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बच्चे जो हैं जिनकी उम्र जो है वो उतनी है जितनी हमारी सियासी उम्र है, तो हम उनका जवाब दे के, क्योंकि हमारा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता नज़र है, क्योंकि हमने ये नहीं करना कि हम जरदारी साहब का पेट फाड़ें 3 दिन 30 दिन और 30 दफ़ा, और उसके बाद हर 30 दफ़ा के बाद जाके उनके घुटने पकड़े और इक़्तिदार में उनसे शामिल हो जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क की सियासी निज़ाम का सबसे बड़ा थ्रेट है। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन आपके साथ चल रही थी, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी के वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।